बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जनवरी का महीना काफ़ी अहम होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त मार्केट देखें, इकोनॉमी की सूरत हाल देखें और ऐसी लग रहा है कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है और कोई बहुत बड़े फैसले करने का वक्त आ चुका है। और ये बहुत बड़े फैसले कब किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, और इसके लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा हुक्मरान इत्तेहाद में ज्यादा बेचैनी नजर आ रही है और वहां पे ज्यादा खिलबिली मची हुई है। और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज सर फहरिस्त है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद है, दोनों जो हैं वो काफी डगमगा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से स्मेल आई है कि हालात खराब हैं और इन हालात को अगर ठीक ना किया गया, जो कि नहीं होने, तो उनकी छुट्टी हो जाएगी और फिर उनको शायद ही कोई बचा सके। उसकी रीजन ये है, पहले मुख्तसर सी एक तस्वीर एक आध मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। मार्केट से गंदम गायब, आटा गायब, और जो आटा मिल रहा है वो मिल रहा है 20 किलो का जो आटा है, 20 किलो आटा वो 3000 से क्रॉस कर गया है, 3031, और वो भी शॉर्ट है, किल्लत है। और इस वक्त आटा लेने के लिए लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। ये है आटे की सूरत हाल। उसके बाद एशियाई खुर्दनोश जो 50 रुपए की चीज थी वो 150 रुपए की हो चुकी है। और इसी तरीके से जो खुर्दनी तेल है, दालें हैं, हर चीज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हो चुकी है और लोग जो है वो तंग हैं। रोटी 5 रुपए एक दिन फी किलो, आटा 5 रुपए फी किलो बढ़ा दिया गया चक्की वालों ने। दूध की कीमतें बढ़ गई। ये तो है इस वक्त सूरत हाल। और दूसरी जानिब डॉलर्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इवन जो कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने कंट्रोल रेट पे डॉलर देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि डॉलर मिलेगा तो मार्केट रेट के मुताबिक मिलेगा। और मार्केट रेट का, ओपन मार्केट का और जो बैंक का रेट है इस वक्त 60 रुपए फी डॉलर का फर्क है, यानी 260 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा। और इधर आपका 225 रुपए पे स्टॉप किया हुआ है कंट्रोल रेट, जो कि इंटरबैंक रेट है। लिहाजा इंटरबैंक रेट्स खत्म हो गए हैं, डॉलर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और उसके बाद इकोनॉमी की सिचुएशन ये है, ज़र मुबादला के ज़खायर वो आपके पास एक महीने से भी कम रह गए हैं, एक महीने से भी कम आपके पास इंपोर्ट बिल के पैसे हैं। वजीर दिफा क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर, इंतहाई खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है, बिजली पूरे मुल्क से गायब हो सकती है और उसकी फिर कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर खारजा, उनका जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है बल्दियाती इंतखाबात में कराची और हैदराबाद को कैसे हासिल किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सरापा एहतजाज है, लेकिन उसके लिए नहीं। वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी पोजीशन मजबूत है, हैदराबाद और कराची ये दो शहर जो है, बड़े शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं, लिहाजा ये मिलने चाहिए और बाकी काम को छोड़ें, बाकी काम होते रहेंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, फॉर्मल इकोनॉमी का सत्यानाश, इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा चल रही है, यानी जुबानी लेन देन चल रहा है। बैंकों पे लोगों का भरोसा नहीं रहा, लोगों का भरोसा प्राइवेटली लेन देन हो रहा है और हुंडी हवाले के जरिए हो रहा है। ये है सूरत हाल। ये मैंने एक छोटा सा नमूना पेश किया। अब इसमें कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, 2 दफा इजलास हुआ, पहला इजलास हुआ, फिर दूसरा हुआ, दूसरा 6 घंटे जारी रहा और उसमें एक मुहज़्ज़ब अंदाज में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुहज़्ज़ब तरीके से बताया गया कि चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं, सूरत हाल बहुत ही नामुनासिब हो रही है, नामाकूल हो रही है और जो हालात हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। और जो उसका एलामिया है, खासतौर पर उसमें कहा गया था कि मुआशी इस्तेहकाम ही कौमी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी पॉलिसी, उन्हें कहा था रोड मैप तैयार करें, मुआशी पॉलिसी लेके आए। कोई रोड मैप है आपके पास? तो रोड मैप नहीं था। मिफ्ता इस्माइल को हटा के इसहाक डार साहब को लगाया गया, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है इसहाक डार के बखिए उधेड़ रहे हैं और इसहाक डार साहब वजीर खजाना, उनकी अफसर बेइज्जती फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आपने बाकियों को दिया है, हमें भी अलाउंस दें। OMG, DMG, सारे के सारे अफसर कह रहे हैं, उनकी तलख कलामियां हो रही हैं और तलख कलामियां भी ऐसी हैं कि बस अल्लाह की पनाह। ओपनली शाउट हो रहा है, ना मिनिस्टर, ना ब्यूरोक्रेसी, ना अफसर, आपस में कोई उनका
نہیں ہے, ڈیکورم جو جس کو کہتے ہیں, اس کا بھی آداب محفل اس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. تو ہر کوئی آدمی تنگ آ چکا ہے, خواہ وہ غریب آدمی ہے, خواہ وہ امیر آدمی ہے, خواہ وہ مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے, سفید پوش طبقے کا ستیہ ناش ہو گیا. اب یہ چیزیں ٹھیک چیزیں نہیں ہو رہی. گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فیلڈ میں چلے جائیں, آپ بازار میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو گورنمنٹ نام کی, اتھارٹی نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آئے گی. ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے, ہر دکاندار کا اپنا ریٹ, ہر مارکیٹ کا اپنا ریٹ, ہر چیز کا اپنا ریٹ. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میجسٹریٹ, کوئی ضلعی انتظامیہ, کوئی صوبائی حکومت, کوئی مرکزی حکومت, نتھنگ. اور کوشش کیا ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جی پہلے آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں. اب یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کہ پہلے آپ ہمیں گارنٹیز دیں کہ افواج پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے اور اس حکومت کو گرنے نہیں دے گی. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی آپ براہ راست آئیں, آ کے بتائیں, DGISPR پاک فوج کے ترجمان یہ بات کریں. اس کے بعد, اور یہ ہمیں پاکستان میں بھی کریں اور پاکستان سے باہر بھی کریں, تو پھر ہم کچھ سوچیں گے. کیونکہ ہمارا پہلے ہی پولیٹیکل سرمایہ, پولیٹیکل کیپٹل ہم پہلے ہی بہت لوز کر چکے ہیں. یعنی ہمارا ووٹ بینک پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, ہمیں پبلک سپورٹ نہیں رہی. اور یہ سارے کا سارا احسان کس پہ کر رہے ہیں؟ افواج پاکستان پہ. حالانکہ یہ سارے کا سارا گند ڈالا باجوہ صاحب نے, اور باجوہ صاحب کے بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں اب ہم بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے. حالانکہ یہی حکومت تھی اور یہی سب کچھ کہتے تھے کہ نیب اپوزیشن والے, یعنی کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, یہ کہتے تھے یا نیب کو چلا لیں یا معیشت کو چلا لیں, یا نیب کو چلا لیں یا کارخانے چلا لیں, نیب کو چلا لیں یا پھر اکاؤنٹیبلٹی کر لیں. یہ ہو رہا تھا. اور اب نیب بھی نہیں ہے, نیب کا قانون بھی تبدیل ہو گیا ہے. 1100-1200 ارب روپے کا جو ایک ہونا تھا NRO وہ بھی ہو گیا ہے, مقدمات واپس ہو گئے ہیں, جیلوں سے لوگ نکل گئے ہیں. اس کے باوجود معیشت بدترین ہو گئی ہے, معیشت بدترین ہو گئی ہے. اور یہ صورتحال ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ ان کو کوئی تھوڑا سا خطرہ, کیونکہ یہ چلنے والا نہیں ہے, خطرہ ان کو پتہ چل گیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ بالکل دیوانے ہوئے ہیں, اور یہ کبھی کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لیں, وہ اس کی وجہ سے ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہی کہا یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا, یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہوا. انہوں نے کہا بھی آگے بڑھیں, وہ تو ہو گیا, اس وقت اقتدار آپ کے پاس ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے, اب آپ آگے بڑھیں. لیکن پھر وہی گردان کہ جناب یہ جو ڈیفالٹ کی گردان ہے اس کو ختم کیا جائے. حالانکہ حالات یہ ہیں کہ اپنے الیکشن سیدھے کرنے کے لیے 87 ارب روپیہ جاری کر دیا گیا ہے, اپنے MNAs کو, اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو 87 ارب روپے جاری کر دیا گیا ہے. تو اب ان کو خطرہ ہو گیا ہے. شبر زیدی صاحب بتا چکے ہیں, بہت سارے لوگ بتا چکے ہیں, میٹنگز ہو چکی ہیں. پیرالل ایک سسٹم سوچا جا رہا ہے, کیونکہ یہ چلنے والی کمپنی نہیں ہے اور الیکشن فوری طور پہ ہو نہیں سکتے. اور عمران خان صاحب کے اپنے مسائل, تو صورتحال کیا ہے؟ الیکشن قبول نہیں, عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کو مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر انٹرنیشنل پلیئرز, ان کو جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل جھوٹ بولا گیا, اس کے مسائل, یعنی کہ بارودی سرنگیں جو بچھا کے گئے ہوئے تھے وہ بارودی سرنگیں اب ان سے بچنا بھی ہے. تو اس لیے باجوہ صاحب انجوائے کر رہے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو عمران خان کو, میں نے سب کچھ, عمران خان کو میں نے ہی چلنا سکھایا, حکومت کو میں نے ہی چلنا سکھایا, حکومت میں ہی ان کو آگے لے کے بڑھ رہا تھا. تو جناب بات پوچھنا یہ تھا کہ تو ان کو آپ نے 9-10 مہینے, اب اپریل سے لے کے نومبر تک ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ ساری جتنی بھی آپ کی تھی صلاحیتیں ان کو بروئے قرار لاتے ہوئے پھر ان کو بھی چلا لینا تھا. مطلب یہی تھا کہ ایسا نہیں ہے, کچھ اور تھا جو کچھ نہیں ہوا. بہرحال اب جنیوا میں یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, کیونکہ جنیوا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. جنیوا ایکارڈ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر وہیں جاتے ہوتے ہیں جی, وہاں پہ دنیا سے دور وہاں معاملات طے کیے جاتے ہیں. اب یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی آمد کا پتہ چل رہا ہے ان کو, اور یہ سسٹم جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سسٹم کو بچانا کیسے ہے؟ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ سے بھی بچنا ہے. پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے ہمیں ٹیکنوکریٹس قبول نہیں, مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہمیں ٹیکنوکریٹس قبول نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن بھی ڈیلے نہیں کروانا, ہم نے یہ سب کچھ اسی طریقے سے چلتے رہنا ہے, بلکہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو جنیوا میں سب کے سب جمع ہیں,
ہونے والے ہیں، کچھ پہنچ گئے ہیں، ابتدائی جو ایڈوانس پارٹی ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، باقیوں نے پہنچ جانا ہے، شہباز شریف صاحب نے جانا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے جانا ہے، باقی لوگوں نے جانا ہے۔ یہ سب کے سب ادھر جا کے ایک اگلا پلان تیار کریں گے، انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ معاملات طے کریں گے، اور پھر پریشر آئے گا آپ کی ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ، کیونکہ ساری شکایتیں یہی لگائی جا رہی ہیں کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان نہیں کرنے دیتا، عمران خان کو یہ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، عمران خان کو نااہل نہیں قرار دیا جا رہا۔ یہ سب کے سب وہاں پہ یہ رونا دھونا ہوگا، میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، اور اس لیے ان سے کہا جائے گا اب $30 ارب کا تخمینہ لگایا ہوا ہے کہ سیلاب سے ہم نے $30 ارب کا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور وہاں سے پیسے کیسے آئیں گے؟ اب کوئی ملک اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب وہ 10-11 تک باہر ہیں، 10-11 جنوری کو انہوں نے واپس آنا ہے، سعودی عرب کے دورے پہ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب ان سب کی نظریں جو ہیں، اصل جو ایشو ہے، ان کو کہا گیا تھا آپ روڈ میپ تیار کریں، آپ کے پاس پلاننگ کیا ہے؟ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ IMF سے اتنے پیسے آ جائیں گے، سعودی عرب سے اتنے آ جائیں گے، چائنا سے آ جائیں گے، UAE سے آ جائیں گے، اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے ہمارا چلتا رہے گا، اور انہی پیسوں کے ساتھ ہم اگلا بجٹ بہت ہی اچھا سا بجٹ دے دیں گے، الیکشن میں جائیں گے، ہماری تصویر صاف ہو جائے گی عوام کی، اور بے شک آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہو جائے، ان کو کوئی نہیں ہے، صرف اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ فیصلے ہو چکے ہیں، ان کو ایک گریس پیریڈ دیا گیا، اس گریس پیریڈ میں اگر یہ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ بن سکیں تو پھر یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، اگر یہ ایکچوئل یہی صورتحال ہو جاتی ہے، بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایمرجنسی کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا، پھر تو ایمرجنسی ہی لگے گی۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو مراسلہ سرکار ہے یہ خود بھی یہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، تو لہٰذا اسی طرف ہی صورتحال کو جانے دیں، اور یہ کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کر رہے، بالکل بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چوری کھلائی جائے، اور اصل جو اس سے بھی خطرناک سوچ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کو آنے نہیں دینا اور ہم ان کی مجبوری ہیں، ہم ہی ہیں قابل قبول انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی اور لوکل پلیئرز کو بھی، اس لیے یہی ہمیں بچائیں گے، اور کسی نے نہیں بچانا، انہوں نے ہمیں بچانا ہے، اور یہی ہمارے لیے بندوبست کریں گے، نان و نفقہ بھی اور من و سلوہ بھی، سب کچھ یہ کریں گے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں۔ جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے چھوٹا سا، کوئی الیکشن تھا، لاہور کی میئرشپ کا الیکشن تھا، تو اعجاز الحق صاحب بار بار چودھری شجاع صاحب کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ ہے اس وقت کی، اعجاز الحق صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس یہ 2 لوگ ہیں، میرے پاس 4 لوگ ہیں، تو چودھری صاحب ان کو ذرا آپ کریں تو میئرشپ۔ تو چودھری شجاع صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اعجاز الحق صاحب سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں زیادہ آنیاں جانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے بنانا ہے وہ بنا دیں گے میئر، اس لیے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی ٹینشن نہ لیں۔ تو اس وقت گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، جو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے وہ کر دے گی، کیونکہ ان کی عمران خان صاحب سے بن نہیں رہی، اس کو الیکشن بھی نہیں دینا، اس کو یہ بھی نہیں کرنا، لہٰذا آرام سے بیٹھیں، خود ہی کر لیں گے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب کی چھٹی ہوگی، اور پھر ایک طویل دورانیے کا ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے گا اور وہی سچویشن کو سنبھالے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔